बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी तालीमी मसरूफ़ियात में वक्त गुजार रहे होंगे। आपके इल्म में है कि इस्लामियात की नई किताब फ़र्स्ट ईयर की आ चुकी है और हम रोज़ाना की बुनियाद पर उसके लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल पर। आपके इल्म में है कि इस वक्त तक हम 2 चैप्टर अपने मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम तीसरा चैप्टर इस्लामियात का शुरू कर रहे हैं। और ये जो तीसरा चैप्टर है इसमें हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का ज़िक्र करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस्लामियात की ये नई किताब जो आई है, वैसे तो इसके तमाम टॉपिक्स ही बहुत अच्छे हैं, मगर इन सारे चैप्टर्स में से जो मुझे सबसे ज़्यादा चैप्टर पसंद आया वो ये तीसरे वाला है, क्योंकि इसके अंदर यानी सिर्फ़ आका इस्लाम को एक मज़हबी रहनुमा के तौर पर ही पेश नहीं किया गया, एक मज़हबी जो है वो शारे और शारे के तौर पर पेश नहीं किया गया, पैगंबर और नबी के तौर पर पेश नहीं किया गया, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की जो इनफरादी हैसियत थी कि आका अलैहिस्सलाम को एज़ अ रोल मॉडल प्रैक्टिकली आपकी ज़िंदगी से एग्ज़ाम्पल देख कर आपको माना जाए, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर शामिल की गई हैं। आज के लेक्चर में हम जो पहला टॉपिक तीसरे चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं वो है जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मिसाली सरबराह ख़ानदान, यानी आका अलैहिस्सलाम सरबराह ख़ानदान भी थे, यानी ख़ानदान के सरबराह भी थे। सारी कायनात के आप सरबराह हैं, सारे जहानों के आप सरबराह हैं, मगर उसके साथ साथ आप एक फ़ैमिली के हेड भी थे। अब हम में से हर कोई फ़ैमिली का हेड होता है, तो हर घर का हेड होता है, तो आका अलैहिस्सलाम ने बतौर फैमिली हेड किस तरीके से बिहेव किया, किस तरीके से एक्ट किया, हमें भी उस तरीके से ही एक्ट करना है। और उसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स इस टॉपिक के अंदर शामिल की गई हैं। ये बात तय है कि आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को तमाम इंसानियत के लिए एक कामिल नमूना बनाकर भेजा है, आपको एक रोल मॉडल की हैसियत दी है। तो हम बतौर रोल मॉडल आका अलैहिस्सलाम को देखते हुए आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं कि आप एक सरबराह के लिए, जो फैमिली का हेड है, उसके लिए आप रोल मॉडल कैसे हैं, आपका रवैया, आपका बिहेव, आपका एटीट्यूड कैसा था, आपका वे ऑफ लिविंग एज आ हेड ऑफ फैमिली वो कैसा था। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है, हम किताब को लेकर आगे बढ़ेंगे और जहाँ पर इजाफ़ी मवाद की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको ऐड करवाता जाऊँगा। किताब आप अपने सामने रखिए, हमेशा की तरह आपके इल्म में है कि हम किताब के दामन को नहीं छोड़ते और बोर्ड वाले की रिक्वायरमेंट भी यही है कि पहले किताब का मवाद लिखा जाए, उसके बाद आपने इजाफी बातें लिखनी हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ की पहली लाइन पर आप पहली हेडिंग लिखेंगे तारुफ, और इस तारुफ में लिखा हुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक उसवाए कामिल की हैसियत, उसवा हसना की हैसियत रखती है और आपकी ज़िंदगी के बेशुमार पहलू हैं। एक पहलू ये भी है कि आप जो है वो ख़ानदानी ज़िंदगी में आप ख़ानदान के सरबराह भी हैं। तो बतौर सरबराह ख़ानदान, बतौर सरबराह ख़ानदान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार भी बड़ा मिसाली है। यहाँ पर आपने लिखना है पहली क्वालिटी आपके अंदर क्या थी बतौर मिसाली सरबराह, और वो था नज़्मो ज़ब्त। आप ख़ानदान के लिए एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी थे, आप डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, डिसिप्लिन पर ख़ुद भी अमल करते और दूसरों को भी सिखाते। आपके किरदार में ऐसा अखलाकी नज़्म व ज़ब्त मौजूद है जो इंसानी एहसासात और जज्बात को मुतवाज़न रखता है। अभी ये कुछ इब्तदाई जुमले हैं जो मुझे रीड करने हैं, उस ताकि आप एग्जैक्ट जगह पर हेडिंग लिख कर तो आप उसको याद कर सकें, फिर आगे चल के हम समझाने के अंदाज में भी आएंगे। तो यहाँ ये पहला पॉइंट था कि आप अखलाकी नज़्म व ज़ब्त के पैकर थे, जिसकी वजह से हर रिश्ते के अंदर एतदाल पैदा हुआ। उसके बाद अगली आपने अगले सेंटेंस पर हेडिंग लिखनी है मोहब्बत व शफ़क़त। अगला जो उसूल था वो आका अलैहिस्सलाम का
وہ تھا جی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفقت و محبت کا پیکر تھے، اور یہ خاندان اور رشتہ داروں اور فیملی ممبرز ان سب کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا وہ شفقت و محبت پر مبنی تھا، اور شفقت و محبت کی زبان استعمال کر کے آپ نے ہر ایک کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا اور اس ذمہ داری کو بآحسن نبھایا۔ اس کے بعد اگلے سینٹنس پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعلیم و تربیت۔ اگلا جو اصول آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھا کہ وہ یہ تھا کہ آپ نے ہر ایک کی تعلیم و تربیت پر بڑی توجہ دی، ہر ایک کی تعلیم و تربیت، جتنے بھی آپ کے ریلیٹیوز تھے، یعنی اگر ہم بطور سربراہ خاندان کے سربراہ ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ریلیٹیوز کے اندر ان خوبیوں کو پیدا کریں، کیونکہ یہ سب خوبیاں آقا علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھیں۔ تو تعلیم و تربیت کا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اہل و عیال اور بالخصوص بچوں کی تعلیم و تربیت کا نہ صرف حکم ارشاد فرمایا بلکہ اپنے اسوہ حسنہ سے مثالی کردار بھی فراہم کیا۔ یہاں پر پہلی اگزامپل لکھی ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی تعلیم و تربیت۔ یہاں اگلی ہیڈنگ لکھیں گے حضرت عبداللہ بن عباس کی تعلیم و تربیت۔ اب یہاں دیکھیے یہ پہلا پوائنٹ آ گیا ہے کہ آپ تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے اور اس میں یوں تو آقا علیہ السلام اپنی ساری اولاد کی طرح تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے، حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ جو آپ کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو بک والے نے لکھا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ بھی آپ کے چچا زاد تھے، یعنی آپ کے کزن تھے، اور ان کی تعلیم و تربیت کا کس طریقے سے خیال رکھا کہ وہ آپ سے عمر میں کافی چھوٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن ہی سے اللہ سے مضبوط تعلق رکھنا سکھایا، ان کی تربیت فرمائی۔ زندگی میں جب بھی کچھ سوال کرنے کی نوبت آئی تو آپ نے فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، اور زندگی میں جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو اے عبداللہ ابن عباس صرف اللہ سے مدد مانگنا۔ تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ یوں آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی۔ پھر آپ اگلا جو پوائنٹ ہے، اگلا جو سینٹنس ہے، اس پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے معاشرتی آداب۔ پھر آقا علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو معاشرتی آداب سکھاتے۔ معاشرتی آداب سکھانا، یہ اگلی ہیڈنگ آ جائے گی۔ معاشرتی آداب کا مطلب ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، جتنے بھی آپ کے ریلیٹیوز تھے انہیں سکھاتے تھے کہ مہمان کیسے بننا ہے، میزبان کیسے بننا ہے، گھر کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے، گھر کے باہر کس طرح رہنا ہے، چلنا کس طرح ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، معاملے کو کس طریقے سے چلانا ہے، ڈیسیژن کیسے لینا ہے۔ یہ سارے آداب آقا علیہ السلام اپنے گھر والوں کو سکھاتے تھے۔ پھر اگلے سینٹنس پر آپ لکھیں گے کہ آپ نے اپنے بیٹے، ستیلے بیٹے کہ کیا نام ہے جی ان کا، سیدنا عمر بن ابی سلمہ، یہ آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے سیدنا عمر بن ابی سلمہ کو آداب سکھانا۔ یہاں پر اگزامپل آ گئی کہ آپ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کس طریقے سے آداب سکھاتے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ بطور سربراہ آپ یہ ذمہ داریاں اپنے گھر والوں، اپنے ریلیٹیوز اور سب کے ساتھ ادا فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیے جی کیسے ان کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ اپنے ستیلے بیٹے کو کیا کہتے، اے بچے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ یعنی آپ نے برتن میں سالن ڈال رکھا ہے تو اب وہ جو بھی آپ کے سامنے مطلب ٹرے ہے یا آپ کے پاس جو چھنی ہے، جو آپ کے پاس پلیٹ ہے، تو یہ نہیں کہ آپ اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس طرف سے کھا رہے ہو، نہیں، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو یہ آداب آقا علیہ السلام نے ان کو سکھائے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی اگزامپل دی ہوئی ہیں، تو یہ نہیں کہ صرف انہی کو سکھایا، یعنی آپ سے متعلق جتنے لوگ ہوتے سب کو یہ باتیں روٹین میں سکھایا کرتے تھے۔ پھر یہاں پر اگلی آپ اگزامپل لکھیں گے حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آداب سکھانا۔
اب یہ ایک اور اگزامپل دی ہوئی ہے کہ آپ کے نواسے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دن کھجوریں پڑی ہوئی تھیں اور وہ کھجوریں صدقہ کی تھیں، تو ان میں سے ایک کھجور حضرت امام حسن نے اٹھا کر کھا لی۔ جب کھائی تو آقا علیہ السلام نے ان کو بلا کر انہیں بھی سکھایا کہ بیٹے جو سید ہوتے ہیں، ہم سادات ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمیں صدقہ کا مال نہیں لگتا، لہذا آپ نے آج کے بعد صدقہ کی کھجوریں ہوں یا کوئی چیز ہو آپ نے نہیں، تو ان کو سکھایا۔ یہی دیکھیے اگزامپل لکھی ہوئی کہ انہوں نے صدقہ کی کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی، ابھی کھائی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے منہ سے وہ کھجور نکال دی اور فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے، یعنی سادات صدقہ، تو ان کو احکام سکھائے۔ اس طریقے سے آقا علیہ السلام تعلیمات جو ہے وہ کیا کرتے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف پر آپ آ جائیں گے تو وہاں آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے اور وہ ہیڈنگ ہوگی جی بزرگوں کا احترام، بزرگوں کا احترام۔ اسی طریقے سے آقا علیہ والسلام اپنے خاندان کے جتنے بزرگ ہوتے تھے ان بزرگوں کا بہت زیادہ احترام کرتے، اور یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچاؤں، پھوپھیوں اور خاندان کے دیگر بزرگوں کا بہت احترام کرتے، اور آپ کا ارشاد ہے کہ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے، یعنی جس طریقے سے ہم اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ کسی بھی بزرگ مسلمان کا ادب احترام کرنا، عزت کرنا، یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ تو یعنی اتنی زیادہ امپورٹنس آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کے بزرگوں کو دی۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں اس کی اگزامپلز لکھی ہوئی ہیں، مثلا پہلی اگزامپل ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جو ہے وہ تعظیم، حضرت ابو طالب کی تعظیم۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، اب وہ بڑے تھے آپ کے، اور انہوں نے ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھا، اور جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد کفار و مشرکین سارے آقا علیہ السلام کے خلاف ہو گئے تھے، تو ان کے سامنے خلاف ہو گئے، تو جو کفار و مشرکین آپ کو اذیتیں دیتے، تکلیف دیتے اور آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے، تو اور یہاں تک کہ معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے، تو اس سارے ٹینیور میں اگر کوئی آقا علیہ السلام کے سامنے سینہ تان کے محافظ بن کے کھڑا ہوا تو وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ تو حضرت ابو طالب کا جب وصال ہو گیا، آپ وفات پا گئے، تو جس سال وہ فوت ہوئے اس سال کو آقا علیہ السلام نے عام الحزن قرار دیا۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال، آقا علیہ السلام نے وہ قرار دیا، اور ان کی وفات کے بعد اکثر ان کی بھلائیوں کا تذکرہ کیا کرتے کہ میرے چچا نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا، تو یہ ان کی تعظیم اور ان سے محبت کا اظہار تھا۔ پھر یہاں دیکھیے اگلا آپ لکھیں گے جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم و محبت، تعظیم و محبت۔ اب حضور کے ایک اور چچا تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت تھی آقا علیہ السلام کو، اور انہیں غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا، اور ہندہ نامی خاتون نے بہت زیادہ یعنی کلیجہ چبایا آپ کا، اور آپ کو کہ کان اور ناک اور جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے، تو آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ جب شہید ہو گئے تو آپ کی پھپھی نے کیا کیا، سیدہ یعنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی سیدہ صفیہ کو روتے ہوئے دیکھا، تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے، آنسو آ گئے، اور آپ نے اپنی پھپھی کو پھر تسلی دی کہ آپ صبر کریں، اسی میں نجات ہے۔ تو یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ان کے ساتھ آپ کی تعظیم اور محبت تھی۔ پھر اس کے بعد اگلا دیکھیے، یہ صرف یہ نہیں کہ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بلکہ اپنے دوست اور باقی مسلمانوں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ یہ تھا، اور یہاں آپ دیکھیے اگلی ہیڈنگ حضرت ابو قحافہ کی تعظیم، یہ بھی بزرگ صحابی ہیں
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد گرامی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جو ابو قحافہ تھے، بزرگ تھے، اور وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے انہیں کیوں تکلیف دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ نے انہیں کیوں تکلیف دی، آپ انہیں گھر میں ہی رہنے دیتے، میں خود گھر میں ان سے ملنے کے لیے آ جاتا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ساری اگزامپلز ہیں تعظیم کی کہ آقا علیہ السلام کس طریقے سے اپنے خاندان کے بزرگوں کا احترام فرماتے۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ، اور وہ ہے جی ازواج کے ساتھ حسن سلوک۔ بطور مثالی سربراہ ازواج کے ساتھ جو حسن سلوک تھا آپ کا وہ بڑا ہی مثالی تھا، بڑا ہی کمال کا تھا کہ آقا علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ بے پناہ محبت، تعظیم اور ان کی عزت کا خیال رکھتے، اور آپ ہمیشہ حسن سلوک فرماتے دوسروں کو بھی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی اپنی وائفز کے ساتھ، ازواج زوج یعنی وائف، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت بہتر ہوں۔ اس کے بعد آپ کیا کیا کرتے تھے؟ یہاں آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے مشفقانہ رویہ۔ مشفقانہ رویہ، یہ آقا علیہ السلام، اب یہ ازواج کے ساتھ حسن سلوک میں پہلا پوائنٹ ہم پڑھ رہے ہیں کہ مشفقانہ رویہ۔ آقا علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ مشفقانہ رویہ رکھتے، محبت کا رویہ رکھتے، انتہائی مشفقانہ برتاؤ فرمایا کرتے تھے۔ یہاں آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے معمول مبارک۔ آقا علیہ السلام کا اپنی ازواج کے ساتھ معمول کیا تھا؟ تو وہ لکھا ہوا ہے کہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ ہر روز آپ اپنی تمام ازواج کے گھروں میں جاتے، ان کی ضروریات معلوم کرتے، اور پھر صرف معلوم ہی نہیں کرتے بلکہ ان کی ضروریات کو روزانہ کی بنیاد پر پورا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے عدل کا برتاؤ۔ آقا علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج کے ساتھ محبت میں، شفقت میں، اپنائیت میں، ضروریات کو پورا کرنے میں، دیکھ بھال میں، ہر اعتبار سے عدل کا رویہ رکھا، یعنی ہر ایک کو ایکولی ٹریٹ کیا۔ پھر اس کے بعد اگلے سنٹینس پر آپ لکھیں گے قرہ اندازی فرمانا۔ قرہ اندازی فرمانا۔ آقا علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے کہ جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو کسی کو بھی دل آزاری سے بچانے کے لیے آپ قرہ اندازی کر لیا کرتے تھے۔ جس کے نام کا قرہ نکلتا وہ زوجہ آقا علیہ السلام کے ساتھ چلی جاتی تھیں۔ تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جب بھی ہم سفر پر جائیں تو اپنی ازواج کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ ساری باتیں، یہ سارا رویہ، سارا وے آف لیونگ آقا علیہ السلام کا اپنے گھر والوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، تو پھر ہم نے بھی اس رول ماڈل کو اپنانا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے یہ آقا علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ پھر اگلے سنٹینس پر آپ لکھیں گے ضروریات کو پورا کرنا۔ اگلے سنٹینس پر لکھیں گے ضروریات کو پورا کرنا۔ آقا علیہ السلام کا اگلا معاملہ یہ تھا کہ آپ ایکولی سب کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے، مساویانہ آپ کا انداز ہوا کرتا تھا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آپ دیکھیں گے تو وہ بھی بڑا زبردست پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ ہے جی بیٹیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ محبت و شفقت۔ پھر بطور سربراہ خاندان آقا علیہ السلام کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، کیا معاملہ تھا؟ تو وہ اتنی بات فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی انتہائی محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے، رسالت کی تمام ذمہ داریوں کے باوجود اپنی بیٹیوں کا بہت خیال رکھتے، ان کی شادی کے بعد بھی ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے۔ یہاں پر پہلی اگزامپل ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کس طرح آپ محبت فرماتے؟
تو یہ پہلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے اور اس کا جواب یہ انہوں نے دیا۔ انتہائی شفقت فرماتے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب بھی رسول پاک کے پاس تشریف لاتی، آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، انہیں بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب آپ ان کے گھر جاتے یعنی آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف جاتے تو وہ بھی اسی طریقے سے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتی، آپ کے دست مبارک کا بوسہ لیتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتی۔ دوسری اگزامپل ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت، یہ آقا علیہ السلام کی دوسری بیٹی ہیں اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 4 بیٹیاں ہیں۔ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، لیکن یہ عمر میں تو چھوٹی ہیں لیکن ہیں یہ کائنات میں سب سے تمام خواتین میں سب سے بڑی خاتون، جو جنتی عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ تو خیر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، اب ان سے محبت کی اگزامپل بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت زینب کی سفارش پر ان کے شوہر کو امان بخش دی، ٹھیک ہے جی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ پھر یہاں پر آپ لکھیں گے حضرت رقیہ سے محبت، یہ آقا علیہ السلام کی ایک اور لخت جگر ہیں، حضرت رقیہ سے محبت۔ اور یہ کیا ہے جی کہ جب غزوہ بدر ہوا تو حضرت رقیہ کے جو ہے وہ خود بیمار تھیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ میرے عثمان، میری لخت جگر آپ کے نکاح میں ہے مگر وہ بیمار ہیں، تو آپ نے جنگ پر نہیں جانا، جہاد پر نہیں جانا، آپ نے گھر میں ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو آپ اپنی بیٹی سے محبت کی خاطر انہیں گھر میں چھوڑ گئے اور غزوہ بدر پر گئے، وہاں سے مال غنیمت ملا۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی گئے نہیں ہیں غزوہ بدر لڑنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان کو بدری صحابہ میں شامل بھی فرمایا اور ان کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا کیا۔ یعنی مال غنیمت صرف انہی کو ملتا ہے جو جنگ پر جاتے ہیں، آپ حالانکہ گئے نہیں مگر چونکہ آپ کی بیٹی بیمار، آقا علیہ السلام کی جو لخت جگر ہیں وہ بیمار تھیں، اور آقا علیہ السلام نے اس محبت کی بنیاد پر ان کو بدری صحابہ میں بھی شامل کیا اور انہیں مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ تو یہ آپ دیکھیے 3 ایگزامپلز یہاں ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ام کلثوم جو آپ کی چوتھی لخت جگر ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلا پوائنٹ ہے جی منہ بولے بیٹے سے محبت۔ یہ اگلا ایک پوائنٹ آ رہا ہے جی، منہ بولے بیٹے سے محبت۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم یہ سارے پوائنٹ پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک پوائنٹ کی الگ الگ اگزامپلز بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ آقا علیہ السلام کی جو سگی اولاد تھی، چونکہ آپ کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں ہونا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سگی اولاد کو تو بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ تو آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے جو کون تھے جی؟ حضرت زید، یہ اب یہاں لکھا ہوا ہے حضرت زید بن حارثہ، تو وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، تو وہ آپ کی خدمت میں رہتے، تو آپ نے ان کے ساتھ اس قدر شفقت اور محبت کی کہ جب بعد میں حضرت زید کے اصل والدین حضرت زید کو لینے کے لیے آئے تو حضرت زید نے آقا علیہ السلام کے حسن سلوک اور محبت کو دیکھ کر اپنے سگے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ میں واپس نہیں جاتا، میں اپنے منہ بولے باپ یعنی آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ پھر اسی طریقے سے یہاں آپ لکھیں گے حسنین کریمین سے محبت۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو آپ کے نواسے ہیں، ان کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محبت مثالی تھی، دنیا جانتی ہے۔ آپ اس پوائنٹ میں جتنا خود سے بھی لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں، اور ان کی تربیت میں گزرا اور آپ ان کے ساتھ کمال شفقت اور محبت کرتے کہ وہ آپ کے دوران نماز آپ کے کندھوں پر آپ کی پشت پر چڑھ رہے ہیں اور آپ اپنا سجدہ ہی لمبا کر دیتے ہیں، کبھی اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازار میں چل رہے ہیں، کبھی انہیں اپنی زبان چسوا رہے ہیں، کبھی انہیں چوم رہے ہیں، کبھی انہیں سونگھ رہے ہیں،
اور کبھی مستقبل کی ان کی خبریں بتا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تو بے پناہ محبت، اس قدر محبت آقا علیہ السلام نے حضرت حسنین کریمین کے ساتھ کی ہے کہ اگر ہم حضرت حسنین کریمین کے ساتھ یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین ان کے ساتھ اگر ہم محبت نہیں کرتے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اس قدر آقا علیہ السلام نے ان سے محبت کی اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ تو یعنی یہ آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ ان کے بعد جو یہاں کتاب والے نہیں لکھے، آپ اس میں لکھنا چاہیں تو بہت ایزیلی اس میں 2-4 جملے مزید لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر یعنی اگلا جو سینٹینس ہے اس کے اوپر آئیں گے، امامہ بنت زینب، امامہ بنت زینب سے محبت، یہ آقا علیہ السلام کی نواسی ہیں۔ تو جیسے نواسوں کے ساتھ بڑی محبت تھی، ایسی نواسی کے ساتھ بھی بڑی محبت، اور وہ بھی دوران نماز آقا علیہ السلام کی گود میں آ کر بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ تو آقا علیہ السلام ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی گود میں ان کو بٹھائے رکھتے تھے، اور تمام بچوں کے ساتھ آپ اسی طرح کرتے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف پر آ جائیں گے اور وہاں لکھیں گے رضائی بہن سے محبت۔ پھر آقا علیہ السلام کی رضائی بہن سے محبت، یہ رضائی بہن کون ہوتی ہے؟ یعنی آقا علیہ السلام کی جو سگی والدہ ہیں ان کا نام تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام ابھی بالکل یعنی ولادت ہوئی تو آپ کو دودھ پلانے کے لیے، آپ کی ابتدائی پرورش کرنے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے گئی تھیں، تو قبیلہ بنو سعد میں، تو وہاں جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں، تو چونکہ انہوں نے بھی حضرت حلیمہ کا دودھ پیا تھا اور آقا علیہ السلام نے بھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا، تو اس لیے وہ آپ کی رضائی بہن ہو گئی، یعنی دودھ پینے میں بہن۔ تو یہ ہوا یہ کہ جنگ ہوئی بہت بعد میں، اور اس دوران اس غزوہ میں پتہ چلا، اور یہ غزوہ حنین تھا، غزوہ حنین جو فتح مکہ کے بعد ہوا تھا، اس غزوہ میں آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس غزوہ میں جو لوگ قیدی ہوئے ہیں ان قیدیوں میں میری بہن رضائی بہن شیمہ بھی شامل ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا، انتہائی اکرام کا مظاہرہ فرمایا، اپنی اس رضائی بہن کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور ادب و تعظیم کا احترام کا برتاؤ فرمایا، اور حضرت شیمہ کے کہنے پر آپ نے ان کے قبیلے کے تمام قیدیوں کو بھی رہا کر دیا۔ تو یعنی یہ آپ دیکھیے کہ رضائی بہن کے ساتھ آقا علیہ السلام کا ایسا سلوک تھا، تو سگی بہنوں کے ساتھ ہمیں کس طریقے کا سلوک رکھنا چاہیے، یہ یہاں سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف پر آپ آ جائیں، صلہ رحمی کا برتاؤ، صلہ رحمی کا برتاؤ۔ الغرض اگلا جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کا برتاؤ، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کا ہی سلوک کرنا چاہیے، اس سے اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد بھی فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، تم میں سے جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، وان ینسا لہ فی اثرہ، اور اس کے عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ جب یہ حدیث پاک ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے کچھ بہت تھوڑی سی اضافی پوائنٹ بھی اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں، اور وہ اگلا آپ لکھیں گے مشاورت اور رائے قبول کرنا، مشاورت اور رائے قبول کرنا، یہ اضافی پوائنٹ ہے بیٹا، یہ آپ نے اضافی ہیڈنگ اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، یہ بک میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے یہ حدیث ختم ہوگی اس کے بعد آپ نے یہ اضافی ہیڈنگ لکھ لینی ہے، اور آپ نے دیکھنا، آپ نے اس میں یہ لکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو مشورہ بھی کرتے، اور اگر ان کی رائے اچھی لگتی تو آپ اس کی رائے کو قبول بھی فرماتے۔ جیسا کہ اگزامپل کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے کو قبول فرمایا۔
اور یہ صرف ایک اگزامپل نہیں ہے بلکہ آقا علیہ السلام کا ہمیشہ طرز عمل یہی ہی رہا ہے۔ تو یوں آقا علیہ السلام مشاورت جو ہے وہ قبول کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے اگلا جو پوائنٹ آپ لکھیں گے اضافتاً وہ ہے گھریلو کاموں میں معاونت۔ پھر آقا علیہ السلام بطور سربراہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آقا علیہ السلام گھریلو کاموں میں بے پناہ معاونت کیا کرتے تھے۔ اور کیا کیا معاونت کرتے آپ اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ السلام گھر میں جملہ کام کاج ان میں معاونت کرتے۔ آپ گھر کی صفائی بھی فرماتے، آپ کپڑے بھی دھوتے، اپنے نالین یعنی جوتے گانٹھتے، اور دیگر جتنے بھی کام ہے یعنی بکری کا دودھ دوتے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کپڑے دھلواتے بھی، اور جملہ کاموں میں جو ہے وہ معاونت آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا بطور سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس اپنی غم و غصے میں رہیں اور اپنی گردنوں میں سریا رکھیں اور بس ہر وقت غرور اور تکبر میں۔ سربراہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اس انداز میں رہیں۔ پھر اسی طریقے سے برداشت اور درگزر، یہ آقا علیہ السلام کی اگلی بڑی خوبی تھی، برداشت اور درگزر۔ آقا علیہ السلام کسی کی گھر میں سے اگر کسی نے کوئی بات غلط کر دی، آپ کے خلاف کر دی یا کسی طریقے سے بھی، تو آپ اس بات کو برداشت کرتے اور اسے معاف فرما دیتے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی کسی بھی زوجہ کو نہ ڈانٹا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مارا۔ تو یعنی آقا علیہ السلام کا یہ طرز عمل تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آخری جو پوائنٹ ہے وہ آپ لکھیں گے جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول، یہاں پر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول لکھنا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ یوں تو آقا علیہ السلام پوری دنیا کے لیے ایسے تھے، مگر گھر میں سے اگزامپل بھی ملی کہ صرف باہر ہی نہیں بلکہ گھر والوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ بڑا کمال کا تھا۔ اس کے بعد یہ ہم آ گئے تھے اس باکس کے نیچے آپ نے یہ اضافی ہیڈنگز ایڈ کر دیں۔ اس کے بعد جو آخری لائن رہ گی کہ ہمیں سیرت نبی کے اس پہلو پر عمل کرتے ہوئے خاندانی رشتوں کا احترام کرنا چاہیے، تو یہاں پر آپ آخری ہیڈنگ لکھ لیں گے خلاصہ کلام۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر اور یہ جو ہمارا لانگ کویسچن ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو جب آپ کو یہ لانگ کویسچن آئے تو آپ نے یہاں سے لے کر وہاں تک اس ترتیب کے ساتھ ان ہیڈنگز کے ساتھ اس لانگ کویسچن کو لکھنا ہے۔ آگے آپ دیکھیے اس کی ایکسرسائز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو نصیحت فرمائی صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی۔ نبی کریم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ کو نصیحت فرمائی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی۔ نبی کریم نے حضرت ابو طالب کی وفات کے سال کو قرار دیا عام الحزن۔ نبی کریم نے صدقہ کی کھجور کھانے سے منع فرمایا حضرت حسن کو۔ غزوہ بدر میں شمولیت کے بغیر بھی بدری صحابہ کا درجہ دیا گیا حضرت عثمان غنی کو۔ اس کے بعد شارٹ کویسچن ہے نبی کریم نے حضرت عبداللہ بن عباس کی کیسے تربیت فرمائی؟ تو یہ بیٹے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ جو پوائنٹ تھا یہ آپ کا پہلا شارٹ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا فرمان نبی کی روشنی میں کھانے کے 2 آداب بیان کریں، تو یہ آ جائے گا یہاں پر بسم اللہ پڑھیں اور اپنے سامنے سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اس کے بعد خاندان کے سربراہ کی سیرت طیبہ میں کیا عملی رہنمائی، تو یہ آپ اس میں یہ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں خلاصہ کلام والا۔ اس کے بعد اگلا جی نبی کریم کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا کوئی واقعہ تحریر کرے، تو یہاں پر آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی محبت کا آپ واقعہ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم نے حضرت شیمہ سے کیسے محبت کی ہے، تو یہ جو رضائی بہن والا واقعہ ہے وہ آپ اس کے اندر لکھ دیں گے، تو یہ آپ کے 5 شارٹ کویسچن کے آنسر ہو جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ بہت آسان ٹاپک تھا، آپ بڑے
اچھے انداز میں سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ ان لیکچرز کو دوسرے بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اس پیغام محبت کو عام کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔